बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कि हमारी पहचान है, और ये मुल्क हम जानते हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपने बुज़ुर्गों से सुना भी है कि बेशबहा कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। ये अल्लाह का अजीम एहसान है हम पर। और आप जानते हैं ना कि जब ये मुल्क हासिल हुआ, जब वजूद में आया, तो मसाइल का एक अंबार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ा, इसने तरक्की की, आज हम एटमी ताकत है। लेकिन खुसूसन अगर हम बात करें कि बिना तालीम के क्या ये सब कुछ मुमकिन था, तो नहीं। तालीम के मैदान में हमने कोशिश की, और जैसे कि आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया कि वसाइल की क़िल्लत थी, लेकिन फिर भी ये सफ़र जारी रहा। फिर कुछ शख्सियात और इदारों ने तालीम के मैदान में कारहाय नुमायाँ पेश किए, और उन्हीं में एक इदारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। वो कहते हैं ना कि किस्मत की पेचीदा गुत्थी बातों से कब सुलझी है, नाखून ज़ख्मी हो गए मेरे तब कुछ पेश निकाले हैं। ये जो फासले थे मुअल्लिम और मुताल्लिम के, उन्हें घटाने में इस यूनिवर्सिटी ने, इस इदारे ने अहम किरदार अदा किया। किस तरह से दर्स व तदरीस के इस अमल को जारी रखा, ये हम जानेंगे उन असातिज़ा कराम से, उन शख्सियात से जो बरसा बरस से इस इदारे से वाबस्ता हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से माली क़िल्लत के बावजूद हमने सफ़र को जारी रखा और स्टूडेंट्स तक, तलबा तक तालीम का ज़िबर पहुँचाया। और उसमें सिर्फ मर्द हज़रात नहीं, बच्चे नहीं, बल्कि बच्चियाँ भी, ख़वातीन तक भी इल्म की रोशनी पहुँचाई गई। मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा अपने मेहमानों का। बहुत ही काबिल एहतराम डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज जनाब इनामुल्लाह शेख साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। खुश आमदीद कहेंगे सर, आपको बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शाह साहब, जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के चेयरमैन भी हैं, और साथ ही साथ माली मामलात को आप देखते हैं, ट्रेजरर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। आपका भी खैर मकदम करते हैं सर, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। कितना अहम था इस इदारे का वजूद पाकिस्तान के बन जाने के बाद, क्योंकि जिस तरह से तालीम पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाना थी, अगर ये इदारा ना होता तो क्या तालीमी मैदान में आज हम जहाँ खड़े हैं ये मुमकिन था? मेरा ख़्याल है कि मुमकिनात का तो एक ताल्लुक़ दूसरा है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं इस इदारे की अहमियत का कि दुनिया में ये दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है जनाब, इंग्लैंड के बाद। और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको कायम करने में अपना किरदार अदा किया। जनाब 1974 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये इदारा वजूद में आया, जैसे उस दौर में एक इदारा साजी का दौर था, एक समझें कि इदारे बनाने का सैलाब था। आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन से लेकर क्वादर के तक चले जाएं, आपको इदारे नज़र आएंगे। तो अफादियत उसकी महसूस की गई गवर्नमेंट की सतह पर, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने, इस इदारे के मुलाजमीन ने और इस इदारे के सारे स्टेक होल्डर्स ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। माशाअल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक पुराने 4 हॉस्टल्स थे
بلاک تھے ان میں یہ ادارہ قائم کیا گیا. آج الحمدللہ یہ ادارہ کوئی 40 ایکڑ کے اندر بے شمار عمارات اپنی تعمیر کرا چکا ہے، جس میں آئی ٹی کی فیسلٹیز سے لے کر ٹیوٹرشپ تک کی. آپ جو جس حال میں بیٹھے ہیں آئی ٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، اور صرف یہ نہیں، گلگت سے لے کر گوادر تک اور کوئٹہ سے لے کر مٹھی تک ہمارے 55 دفتر قائم ہو چکے ہیں، ریجنل سینٹرز، ریجنل کیمپسز قائم ہو چکی ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ پاکستان کے چند ان اداروں میں سے ہے جو اکنامیکلی سیلف سسٹینیبل ہے. یہ ہاں، اس ادارے کا بنیادی جو کلیدی رول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان دروازوں پر دستک دی جو دروازے سمجھیں کہ دہائیوں سے بند تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسکردو کے ایک سرد پہاڑی مقام سے لے کر سندھ کے تھر اور صحرا تک، جہاں کوئی فارمل ایجوکیشن کا ادارہ پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا، وہاں اس ادارے کے کارکن پہنچے اور ہم نے ایک نعرہ لگایا کہ ایجوکیشن ایٹ ڈور اسٹیپ. صحیح. یعنی دوسرے جتنے سسٹمز ہیں اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں درسگاہ میں، یہاں یوں سمجھیں کہ درسگاہ چلی گئی اسٹوڈنٹ کے پاس، اور اس سے معلوم کیا کہ آپ کو کس موڈ میں تعلیم چاہیے، آپ کو کس طریقے سے تعلیمی نیٹ میں لایا جائے. اور الحمدللہ آج تقریباً 46 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ ادارہ خاص طور پر جو سماج کے مارجنلائزڈ طبقے ہیں، جو ڈسکارڈڈ طبقے ہیں، جو پسماندہ طبقے ہیں، ان کو اپنے اس نیٹ ورک میں لے آیا ہے. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 12 لاکھ ایک سال میں 2 سیمسٹرز میں ہماری انرولمنٹ 12 لاکھ سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان 12 لاکھ لوگوں کی ایڈمیشن کرنا، ان کے اسائنمنٹس، ان کی ورکشاپس، ان کا جو ہے امتحانات، ڈگری ایوارڈ، یہ ساری چیزیں تب ہی ممکن ہوئی ہیں جب اس ادارے نے اپنے فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن کو بہت ہی زبردست طریقے سے مضبوط کیا اور اس کو جو ہے وہ پھیلایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چند انگلیوں پر گنے چنے ادارے ہوں گے جن کا اتنا وسیع نیٹ ورک ہو اور جو اتنے متحرک ہوں اور جو گورنمنٹ کے مینڈیٹ کے مطابق دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق اپنے میسیج کو آگے پھیلا رہے ہوں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہت ہی کلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ، ویسے تو گورنمنٹ، ہمارے پریزیڈنٹ ہمارے چانسلر ہیں، منسٹر صاحب پرو چانسلر ہیں، تو ان کی تو سپورٹ ہے اداروں کی، لیکن یہاں کے ورکروں نے، یہاں کے ملازمین نے اور اساتذہ نے، ان سب نے مل کر اس ادارے کو جو پہچان دی ہے وہ میرا خیال ہے قابل فخر. شیخ صاحب، گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے کہ عزیز طلبہ و طالبات ڈاکٹر عامر شاہ صاحب کی گفتگو، ان کے خیالات آپ تک ہم پہنچائیں. ایک مختصر سے وقفے کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوستو، ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. خیر مقدم ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس پروگرام میں، جس میں بہت ہی قابل قدر شخصیات موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اوپن یونیورسٹی ہی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کی خدمات، اس کی افادیت، اس کی بنیاد کس سوچ کے پیش نظر رکھی گئی تھی، اور یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے. ڈاکٹر عامر شاہ صاحب، یہ جاننا چاہیں گے کہ شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے اس کی بنیاد رکھی گئی الحمدللہ، اور جو اب تک کی کارکردگی ہے، لیکن بنیادی چیلنج کیا تھا
کہ جو عام تعلیم ہے وہ فراہم کرنی ہے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے راہیں ہموار کرنی ہے؟ کیا بیسکلی مقصد کیا تھا اس یونیورسٹی کو تعمیر کرنے کا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہ ایک ڈسٹینس لرننگ انسٹیٹیوشن ہے. جی. اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے اور کہیں کسی سٹیج پہ انہیں فارمل ایجوکیشن سے کوئٹ کرنا پڑا اور پھر اپنے معاشی حالات کی وجہ سے وہ کہیں روزگار کی تلاش میں نکل پڑے جناب. اور بعد میں کسی وقت زندگی کے کسی موقع پہ انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہمیں اپنی تعلیم کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہیے یا وہاں سے دوبارہ سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. تو کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو ایک نان فارمل اور ڈسٹینس لرننگ اپروچ سے ان لوگوں کو بھی کیٹر کر سکے. تو اس لحاظ سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی کہ یہ ایک ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن اور نان فارمل ایجوکیشن دے گا یہ ادارہ اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا جو اپنی معاشی ارننگز بھی کرتے رہیں گے, اپنے معاشیات کو بھی ٹیک کیئر کرتے رہیں گے اور ساتھ اپنی تعلیم کو بھی بڑھاتے رہیں گے. اور اس حوالے سے الحمدللہ اس یونیورسٹی نے بہت اہم کردار ادا کیا. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 12 لاکھ سٹوڈنٹ ہم ہر سال انرول کرتے ہیں, یعنی تقریباً 5 سے 6 لاکھ سٹوڈنٹ ہر سمیسٹر میں ہم انرول کرتے ہیں, تو یہ کسی فارمل انسٹیٹیوشن کے بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ ایک کتنی بڑی تعداد تعلیم سے محروم رہ جاتی. لوگ عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کوالٹی آف ایجوکیشن یا کچھ اس طرح سے کہ جی ہم شاید اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے کہ جس طرح سے کوئی ایک بہت اچھی ریپیوٹیبل یونیورسٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اس ملک میں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جہاں شرح خواندگی کم ہے, اس ملک میں ایک طالب علم کے ہاتھ میں کتاب دے دینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے اساتذہ کرام جتنی محنت سے یہ کتابیں لکھتے ہیں اور پھر وہ کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سے خود بات کرتی ہے. درمیان میں اگر استاد موجود نہیں بھی ہے تو کتاب کے اندر وہ اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے اور اسٹوڈنٹ کو اس استاد کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیتی. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور جس طرح ڈی جی صاحب نے بھی بتایا کہ ملک کے تقریباً ہر حصے میں, دور دراز علاقے میں, ہم نے کافی دفعہ ڈی جی صاحب کے ساتھ سفر بھی کیا, تھر کے علاقوں میں سر, اور گلگت بلتستان میں, اور ادھر سے گوادر تک ہم گئے. تو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جانا بھی مشکل ہے لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ریجنل آفیسز وہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ٹیوٹرز وہاں پہ موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی بہت بڑی خدمت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مالی معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں تو کتنا آسان ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا معاشی اعتبار سے؟ جی, یہ بہت اہمیت کا حامل یہ سوال ہے. دیکھیے اگر آپ اس حوالے سے دیکھیے کہ ہماری جو فیسیں ہیں جی کمپیریٹیولی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے کم ہیں. آپ کسی بھی یونیورسٹی سے کمپیئر کر لیں اور کسی بھی پروگرام کی فیس کو کمپیئر کر لیں, پبلک پرائیویٹ کی تو ہیں ہی زیادہ. آپ اگر پبلک ٹو پبلک کمپیریزن بھی کر لیجئے تو آپ کو یہ بالکل یہ ایک حقیقت پتہ چلے گی کہ ہماری فیسیں کم ہیں. لیکن دیکھیے مالی طور پہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں اداروں کو, اور اداروں کو چلانے کے لیے پیسوں کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. ہمارا ادارہ جب بنا 1974 میں تو 74-75 کا ہمارا پہلا بجٹ بنا. یہ 1.5 ملین کا بجٹ تھا جی, 15 لاکھ روپے کا ٹوٹل بجٹ تھا, اور 15 لاکھ ہمیں گورنمنٹ نے دیے. اسی طرح سے آپ آگے پوری دہائی چلتے جائیے تو یہ کبھی 3 بلین ہوا, کبھی 4 بلین ہوا, اور یہ 80s تک جا کے کوئی تقریباً 10 ملینز کی میں بات کر رہا ہوں, سوری 10 ملین جا کے ہوا 80s میں. 79-80 کا جو بجٹ تھا وہ 10 ملین کا تھا. اب 10 ملین میں سے 9 ملین گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن تھی اور 1 ملین ہماری تھی, کیونکہ شروع میں تو دیکھیں اس ادارے کو اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے میں یا ریکگنائز کرانے میں بہت چیلنج تھا. ٹھیک کہ ایک بالکل ایک الگ سے نان فارمل ایجوکیشن تھی, ڈسٹینس لرننگ تھی, لوگ اس سے واقف نہیں تھے, اور لوگوں کو موٹیویٹ اور اٹریکٹ کرنا اور اس اہمیت کا انداز, اس اہمیت اس کی دلانا کہ یہ ادارہ
بالکل اسی طرح سے اس کی ڈگری بھی ریکگنائزڈ ہے جس طرح سے باقی اداروں کی ریکگنائزڈ اس ہے. وقت کیا صورتحال ہے؟ حکومتی امداد کس قدر جو ہے حاصل ہے آپ؟ ہاں جی، اب میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیے ہم نے وہ سفر طے کیا کہ جب 100% گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی تھی. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں 100% ہم سیلف سسٹینڈ ہیں، ہم گورنمنٹ کے اوپر ریلائنٹ نہیں ہیں. اور کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ بوجھ اسٹوڈنٹس کی طرف منتقل ہو گیا؟ قطعاً نہیں. اچھا، قطعاً نہیں. اس کی وجہ ایک اچھی مینجمنٹ ہے. ماشاء اللہ. فائنینشیل مینجمنٹ ایک اچھی طرح سے، چونکہ ہم نے فائنینشلی اس ادارے کو مینیج کیا، اپنے فنڈز کو مینیج کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. جناب آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری فیسیں بالکل کم ہیں، باقی تمام یونیورسٹیز سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ فیس بھارت لینا پڑتی ہے، اور فیس کے بغیر تو ظاہر ہے آپ اپنے فائنینشیل میٹرز کو چلا نہیں سکتے. اور یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ جس کی، جیسے ڈی جی صاحب نے بھی بتایا، کہ اس ادارے کی روٹس تو پورے پاکستان کے تمام اضلاع میں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ریجنل آفیسز ہیں 55 ہیں سر جی، 55 ریجنل کیمپسز ہمارے ہیں جو مختلف پورے پاکستان میں ہیں، اور موسٹلی ہماری اپنی بلڈنگز ہیں. اور یہ جتنی کنسٹرکشن ہماری ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ہمارے اپنے فنڈز سے ہوتی ہے. اور وہ فنڈز بھی ہم اسٹوڈنٹس کی فیسوں والے فنڈز نہیں ہیں. ہم نے اس کے لیے اپنی کچھ ایسی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ جہاں سے ہمیں پروفٹ ملتا ہے، اور اس پروفٹ سے پھر ہم یہ ساری کنسٹرکشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ہمیں مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے. دوستو، دلچسپ گفتگو اس لیے کہ آپ ہی کے ادارے اور جہاں پہ آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، دور بیٹھے پھر بھی آپ ہی کے اساتذہ کرام ہیں، آپ ہی کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ سوالات جو ہو سکتا ہے آپ کے اذہان و قلوب میں ہوں وہ ہم ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کا جواب آپ تک پہنچے گا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. دوستو، ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. انعام اللہ شیخ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آج کے دور میں کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ ماضی کی تو ہم نے بات کی ہے، اور جب سے یہ کووڈ آیا ہے باقی یونیورسٹیز کے لیے تو خاصی دقت ہوئی کہ کس طرح سے اب ہم تعلیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں، یا اساتذہ کرام اور ان کا آپس کا. آپ کی یونیورسٹی کے لیے تو یہ مشکل کام نہ ہوگا؟ نہیں، چیلنجز تو تھے، کیونکہ ہمارا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے. تو اور موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے اتفاق سے اس سمجھے سچویشن کو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے چارج لیا، 2-4 انیشیٹوز جو لیے، ان میں پہلا انیشیٹو یہ تھا کہ اس کو ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو اسٹارٹ کیا جائے. صحیح. تو اسی طرح پورے ایکوپمنٹس وغیرہ جو بھی ضرورت تھی ان کو انہوں نے جو ہے محسوس کرتے ہوئے اور ایک پلان بنایا. اور اس کے نتیجے میں یہ جو کووڈ آیا، کہ کووڈ کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوا وہ ہمیں کچھ زیادہ جو ہے متاثر نہیں کر سکا، کیونکہ ہم پہلے ہی تیار تھے. ویسے بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس ترقی سے دنیا میں ٹیکنالوجی اوور پاور کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آئندہ 10 سال میں یہ اتنی دنیا تبدیل ہوگی جتنی گزشتہ کوئی 20-25-30 سال میں نہیں ہوئی. یہ سافٹ بارڈرز ہو جائیں گے، ایئر کارز کے تجربے ہو چکے ہیں جناب. جو ہے یہ آپ کے سارے جو مارکس آف آئیڈینٹیٹی ہیں وہ سارے ایک چپ میں تبدیل ہو جائیں گے. جی. اور اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں خود جو روایتی میڈیا تھا اس کو سوشل میڈیا نے کتنا جو ہے وہ انفلوئنس کیا ہے. تو یہ جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، جو مدبر ہوتا ہے، وہ آئندہ دور پر نظر رکھتا ہے کہ آئندہ کے چیلنجز کیا ہیں. تو ہمارے وائس چانسلر چونکہ بذات خود بھی اس ٹیکنالوجی کے آدمی ہیں اور پاکستان کے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں اس شعبے کے، تو ہم نے نہ صرف اپنے جو آپریشنز تھے، جو اپنی ایکٹیویٹیز تھی، ان کو کیری فارورڈ کیا، ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے اداروں کو بھی سپورٹ کیا. خود منسٹری آف ایجوکیشن کے کچھ انیشیٹوز تھے، ان کو ہم نے سپورٹ کیا. اور ابتدا میں ظاہر ہے کچھ ہمارے پارٹ پر کچھ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے پرابلمس تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اسائنمنٹس بھی جو ہے وہ
آن لائن لوڈ کرنا شروع کر دیں، ورکشاپس آن لائن ہو گئیں، ایگزامس تک آن لائن ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ اور اس میں جو ہمارا سکسیس ریشو ہے بہت زیادہ ہے، اور ریڈریسل جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم نے بہت ایک میکنزم بڑا اچھا ڈیولپ کیا تھا. تو اس پورے سینیریو میں میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 3-4 ایسے ادارے ہیں جن میں سے ایک ہے جس نے کووڈ کو اپنے اوپر اپنے آپریشنز کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا. اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ پہلے سے ہی آپ کا اسٹرکچر اتنا ہم آہنگ تھا ان فاصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کووڈ کے آ جانے کے بعد زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا. یہ ہے کیونکہ دیکھیں نا اتنے بڑے جو ہے وہ آپ کے آپریشنز جو ہیں وہ روایتی اور فارمل طریقوں سے ہم نہیں کنٹینیو کر سکتے تھے. تو ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا، اور اب جو ہم نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ اتنا اچھا اور فول پروف اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر سپورٹنگ سسٹم ہے کہ یہ ایک منفرد مثال ہوگی پاکستان. تو کیا اس میں بیرونی ممالک یا کچھ دیگر یونیورسٹیز ہیں ان کی امداد بھی آپ کو حاصل ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی خاص گرانٹ وغیرہ نہیں؟ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کئی اداروں سے ہمارے ایم او یوز ہیں، ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن، میوچول کوآپریشن ہے، جس میں چائنا یونیورسٹی ہے، انگلینڈ کی یونیورسٹیز ہیں، دوسرے ادارے ہیں، خود منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جاپان کی بھی سپورٹ رہتی ہے ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے، کئی حوالوں سے. لیکن بیسیکلی میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم سیلف سسٹیننگ ہے، ہمارا سسٹم فائنانشلی، ایڈمنسٹریٹیولی، ٹیکنالوجیکلی، ہر لحاظ سے ایسے سمجھیں کہ 99% ہم اپنے اوپر ریلائی کرتے ہیں. اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ ماڈل ہے جس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے دوسرے اداروں کو، کہ اسی سسٹم میں، اسی ملک میں، اسی انوائرنمنٹ میں رہتے ہوئے ہم نے نہ صرف اپنی فائنانشیل مینجمنٹ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ایڈمنسٹریٹو الرٹنس کے ساتھ ہر پہلو کو کور کیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا اہم سبب یہ ہے کہ شروع سے اس یونیورسٹی کو جو ایڈمنسٹریٹرز ملے ہیں، جو وائس چانسلرز ملے ہیں، جو افسر ملے ہیں، انہوں نے کچھ ایسی بنیادیں رکھ دی ہیں جس سے اب ممکن نہیں ہے ڈیویٹ کرنا، اور وہ بنیادیں اتنی پکی ہیں کہ آپ کو ڈیویٹ کرنے کے لیے 10 وائلیشنز کرنی پڑیں گی اور وہ وائلیشنز چھپ نہیں پائیں گی. صحیح بات. ڈاکٹر احمد صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم کہ کس طرح کی تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فراہم کر رہی ہے؟ کیا سائنسی علوم پہ بھی توجہ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، یعنی صرف سوشل سائنسز کے حوالے سے ہی پڑھایا جا رہا ہے؟ جی، ہمارے ہاں ہر طرح کی تعلیم ہے. دیکھیے ہماری 4 فیکلٹیز ہیں. سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز بھی ہے جی، ہمارے ہاں پیور سائنسز بھی ہے فیکلٹی ہے، اور اسلامک اینڈ عربک اسٹڈیز کی فیکلٹی ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. تو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن، جی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے پاس ہے جس میں ووکیشنل کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں، ٹیکنیکل کورسز کروائے جاتے ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اسپریڈ ہمارا بڑا ہے. اور کس لیول تک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ میٹرک سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک. بہت خوب. ہاں جی. اور کچھ تو ایون نان کریڈٹ کورسز ہیں جو میٹرک سے بھی نیچے لیول پہ بھی آپ، یعنی نان فارمل جس کو کہتے ہیں لٹریسی پروگرامز بھی ہمارے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں جی، وہ پروگرامز بھی کروائے جاتے ہیں، اور پھر پی ایچ ڈی تک ہماری فارمل سسٹم، ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ چلتی ہے. جناب، تو ہمارا دیکھیے نیٹ ورک جو ہے وہ تو بہت بڑا تھا، لیکن وہ ایک مینول طریقے سے ہم اس کو آپریٹ کر رہے تھے. ابھی یہ جو کووڈ کی سچویشن آئی، اس کووڈ کی سچویشن میں ہمیں یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس یونیورسٹی کے لیے تھا کہ ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا آن لائن پہ. ٹھیک ہے. اچھا، باقی یونیورسٹیز نے تو چونکہ چلنا ہی فارمل سسٹم کے اوپر ہے، تو شاید وہ پھر کسی وقت واپس آ جائیں اپنے اس سسٹم کے اوپر. ٹیمپریری فیز کے اندر وہ آن لائن میں آئیں، اور انہوں نے آن لائن ایجوکیشن اپنی اس پہ مائکروسافٹ ٹیم پہ اور گوگل کلاس روم سے یہاں سے ہیلپ لی. ہمارے پاس ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے پراپر، ایک جو آن لائن ایجوکیشن کے لیے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ڈیولپ کیا. کیونکہ ہمارے لیے دیکھیں، ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے اور ایک پرماننٹ ایسٹ ہے. ہمیں تو ہونا ہی اس پہ چاہیے آج کی دنیا میں. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ اتنے بڑے اسٹوڈنٹ کے سیٹ اپ کو آپ مینولی ہینڈل نہیں کر سکتے، یا اتنا ایفیشینٹلی آپ کہہ لیجئے ہینڈل نہیں کر سکتے جتنا آپ ٹیکنالوجی کی سپورٹ سے ہینڈل کر سکتے ہیں. جناب،
تو ہم نے ایک پورا اپنا LMS سسٹم بنایا اور ہماری ابھی کلاسز ساری آن لائن اسی کے اوپر ہو رہی ہیں. ہماری اسائنمنٹس ہم اسٹوڈنٹ سے اسی کے اوپر لیتے ہیں. اب دیکھیے پہلے اسائنمنٹس پوسٹ آفس کے تھرو اسٹوڈنٹ کو جاتی تھیں اور پوسٹ آفس کے تھرو اسٹوڈنٹ سے آتی تھیں, ٹیوٹرز کو آتی تھیں, پھر ریجنس کو آتی تھیں, یونیورسٹی میں آتی تھیں. اتنے چینلز تھے درمیان میں اور وہ سارے مینول چینلز تھے, اور لاکھوں کی تعداد میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں مس پلیس بھی ہوتی ہیں, اس میں لیٹ بھی ہوتی ہیں. تو بہت ساری وہ جتنے چیلنجز تھے اس کو ہم نے اوور کم کیا ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے. اب وہ اپلوڈ کرتا ہے ایک کلک پہ, اسی سیکنڈ میں وہ اس اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے اس کی اسائنمنٹ, اور وداؤٹ اینی ڈیلے پہنچتی ہے اور کنفرمیشن کے ساتھ پہنچتی ہے. اچھا, اب یہ چیزیں ساری تو ہمیں الحمدللہ جب ہر وائس چانسلر نے اپنی اپنی انپٹ دی اپنے اپنے ویژن کے مطابق جب سے یونیورسٹی بنی, اور ظاہر ہے ایک فاؤنڈیشن سے جب چلتی ہیں تو چیزیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ادارے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیشہ وقت کے ساتھ بہتری آئی ہے. ابھی جو موجودہ وائس چانسلر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, ان کی اسٹرینتھ چونکہ کمپیوٹر سائنس ہے اور آج کی ضرورت بھی یہی کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی ہے, تو انہوں نے اس کو اسٹرینتھن کیا جو اس ادارے کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی خصوصاً اس وقت. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر آج سے 10 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال چلیے دیر آید درست آید. تو وی صاحب نے بڑی ایفرٹ کی اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھی جو IT کی ٹیم بنائی, اور وہ ساری ٹیم بہت ایفرٹ کر رہی ہے. اور یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے, ظاہر ہے جب آپ ایک کنٹینیوس پروسیس کو کنورٹ کرتے ہیں مینول سے ڈیجیٹل میں, تو ایک چیلنج بہرحال ہوتا ہے, اس میں مسائل ہوتے ہیں, اور ان مسائل کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوور کم کریں. اور انشاءاللہ گریجولی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اسٹرینتھ بنے گی اس یونیورسٹی کی. دوسری کولیبریشنز کی آپ نے جو بات کی, کولیبریشن ہماری UKOU کے ساتھ جو ہماری کولیبریشن پرٹیکولرلی, چونکہ وہی اوپن یونیورسٹی ہے اور ہم بھی اوپن یونیورسٹی ہیں, ہمارا چارٹر اور ان کا چارٹر سیم ہے, تو اس حوالے سے ایک ٹیوٹرز ٹریننگ کی ایک ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے, اور انیشیل کام اس کے اوپر ہو چکا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 50% ہو چکا ہے, 50% ہونا ہے ابھی. تو ہمارے کچھ 40,000 ٹیوٹرز ہیں جو ہر سیمسٹر میں ہم پارٹ ٹائم ٹیوٹرشپ دیتے ہیں, جو پورے پاکستان میں ٹیچنگ کمیونٹی سے لوگ, ایکیڈیمک کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو جتنی ایکیڈیمک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی ایکیڈیمک سپورٹ دیتے ہیں. وہ اپنے اپنے اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اپنی جگہوں پہ جو بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ پارٹ ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے, اور یہ وہ ہمارا ٹیوٹرز کا نیٹ ورک بھی بہت بڑا ہے, دیکھیں تقریباً 40,000 ٹیوٹر ہر سیمسٹر میں. تو یہ ایک طرح سے ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی ہے, ہم اس طرف بھی ایک کنٹریبیوشن دے رہے ہیں سوسائٹی کو, ایک طرف ایجوکیشن دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو مارجنائزڈ ایریا تک جا کے, اور پھر اسکالرشپ اسکیم ہماری بہت اچھی ہے. کیا بات ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو, تمام اساتذہ کرام کو. اس یونیورسٹی کی یقیناً جو کنٹریبیوشن ہے وہ آج بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو ادوار ہیں ان میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جناب پروفیسر ڈاکٹر عامر شاہ صاحب آپ تشریف لائے, جناب انعام اللہ شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. دوستوں میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, لوٹ کے آئیں گے تو کچھ دیگر مہمان شخصیات کے ساتھ ہم یہاں موجود ہوں گے اور آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تصور زمان بابر حاضر خدمت. کچھ دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ہم موجود ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ جانتے ہیں یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی گفتگو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے, اور ہماری قابل قدر مہمان شخصیات ہیں جناب ضیاء الحسنین نقوی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ایڈمیشنز ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کی. آپ کو بھی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سوشل سائنسز کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو, کیوں نہ ہم ضیاء صاحب سے یہ جان لیں کہ کووڈ کے آ جانے کے بعد ایڈمیشنز کا جو سلسلہ ہے اس کی رفتار کم ہوئی ہے, اس میں کچھ آسانیاں لائی گئی ہیں,
کیا اس وقت صورتحال ہے؟ اسٹوڈنٹس کہیں کووڈ کی وجہ سے مضطرب نہیں ہیں, پریشان تو نہیں ہیں؟ جی نہیں, کووڈ کے آنے سے تھوڑی سی تو پریشانی ہوئی یقیناً. پورے پاکستان میں جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا اس وقت تمام ادارے بند بھی ہوئے, لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نام سے بھی ہے کہ اوپن, تو یہ اوپن رہی ہے. ہاں اوپن رہی اور اسٹوڈنٹس کے گھروں تک بھی پہنچے. اور ظاہر ہے تھوڑا بہت اثر پڑا کہ کووڈ کے دوران, لاک ڈاؤن کے دوران اسٹوڈنٹس نہیں نکل سکے ایڈمیشنس کے لیے, لیکن ابھی جو تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے تو ابھی اس وقت ہمارے داخلے جاری بھی ہیں, تو اسٹوڈنٹس نے گھر بیٹھے ہی جو ہم نے آن لائن سسٹم بھی دی اس سے بھی فائدہ اٹھایا, ایڈمیشنس کا اپنا سلسلہ جاری رکھا, اور الحمدللہ ہماری جو ایک لیول تھا انرولمنٹ کا وہ قائم رہا ہمارا. جیسا بیسکلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس, جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے جو تعلیمی سفر کو جاری نہیں رکھ پاتے بوجہ, اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے رجوع کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رابطہ اور اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا فقط ڈگری کا حصول ہے یا نہیں, کچھ علم حاصل کرنے کی بھی کوئی تڑپ ہوتی ہے؟ میرا خیال میں یہ دوسری بات ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی شوق سے آ رہے ہوتے ہیں, آلریڈی کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں. میجورٹی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ہمارے, گھریلو خواتین ہیں, کسی وجہ سے ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی مجبوری کی سوشل کوئی کنسٹرینٹس ہیں اس وجہ سے, تو شوق تڑپ ان میں موجود ہے علم حاصل کرنے کی. تو ہمارے پاس اکثریت جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ وہی ہیں جو شوق سے آ رہے ہیں, جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یقیناً پھر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے سسٹم سے. اور وہ آسانی بھی یہی ہے کہ وہ کہیں ریگولر آنا جانا نہیں ہے, گھر بیٹھے ہی وہ اپنا جو شوق ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. یہاں کا جو نصاب ہے, یہاں کی جو فیکلٹیز ہیں وہ کس حد تک ان کی پیاس بجھا رہی ہیں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, بلکہ جو ہماری کتابوں کا جو ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے وہ بنائی ہی اسی طرح جاتی ہیں کہ وہ سیلف اسٹڈیز سے ہی اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکے, کیونکہ استاد ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ کتاب ہی ان کا استاد بھی ہے, تو اس کو وہ پڑھیں گے جتنا ٹائم وہ اس کو دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور سیلف لرننگ کے ذریعے, کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ آلریڈی کچھ نہ کوئی نہ کوئی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے, وہ ایڈوانس ڈگری کے لیے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زیرو سے پڑھا رہے ہیں. لوور لیول پر تو ٹھیک ہے, میٹرک ایف اے بی اے تک تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں فریش آ رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ہائر ڈگریز ہیں ان کے لیے تو اسٹوڈنٹس میچور بھی ہیں اور ان کو شوق بھی ہے سیکھنے کا, اور جو پھر ہمارا کتابیں ڈیولپ ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس اس کو خود پڑھ کے سمجھ بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ان کو علیحدہ سے گائیڈز بھی دی ہوئی ہیں کہ وہ کہاں سے اس کا اسٹڈی مٹیریل لے سکتے ہیں. اب تو موجود ہے, نیٹ پہ موجود ہے, ان کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہاں سے وہ اپنا سارا سرچ کر کے اپنی جو ایجوکیشن کو بہتر. ڈاکٹر ناصر رضا صاحب, یہ جاننا چاہیں گے سوشل سائنسز کے حوالے سے, آئی ٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کی تو بات ہوتی ہے, سوشل سائنسز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کس حد تک بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ تو وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں, اور اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سب سے پرانی جو فیکلٹی ہے وہ فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہے, اور جو سب سے پہلے جس نے ڈگری آفر کی اس یونیورسٹی کے تحت وہ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن تھے, اور اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز تھے, اور یہ پہلے ڈپارٹمنٹ تھے جنہوں نے ماسٹرز ڈگری آفر کی تھرو ڈسٹنس اینڈ اوپن لرننگ سسٹم کے تحت. تو اس کے تحت یعنی کہ اگر آپ 1974 سے آنورڈ دیکھیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہت سارے ڈسپلنس میں بہت ساری انریچمنٹ کر رہی ہے, نالج کے اندر بھی اور کریشن آف نالج کے اندر بھی, اور ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور میرے ادر سوشل ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ وہ بہت ساری چیزیں امپارٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جس کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی انریچمنٹ ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی ان دس فیلڈ آف سوشل سائنسز. وہ چاہے سوشیولوجی ہے, چاہے وہ کامرس ہے, چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, یا ادر ہسٹری کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب میں بہت زیادہ انکریز جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو اس یونیورسٹی نے کی ہے. اس میں جو یونیورسٹی کی ایک سب سے بڑی جو ایک ہے کہ وہ کریشن آف نالج ہے یہاں پہ, اور ڈسیمینیشن آف نالج ہے.
جو کریشن آف نالج ہے اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا فرسٹ یونیورسٹی ہوگی جس نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کی اور جس نے اپنا خود پرنٹنگ پریس ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بہت ہی کم عرصہ پہ اپنی کتابیں پہنچائیں، نہ صرف پہنچائیں بلکہ ان کے گھروں تک یہ دے کے آئے کہ یہ آپ پڑھیں اور اس سے آگے لے چلیں. اور دوسرا سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ اس کا کمپیریزن ہم فارمل ایجوکیشن سے نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا بچا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن کی ایک انوائرمنٹ جون سی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، ایک کنونشنل انوائرمنٹ ہے جہاں کہ ایک کلاس روم لیول موجود ہوگا اور ایک ٹیچر موجود ہوگا اور شاید ون وے آف کمیونیکیشن چل رہی ہوگی. چاہے کہ علامہ اقبال اوپن یا اوپن ڈسٹینس لرننگ سسٹم میں 2 وے آف کمیونیکیشن ہے، اور اس کو جیسے میرے دوسرے احباب نے بتایا کہ ہم نے آئی ٹی کو ایک جب لے کے آئے تو یہ 2 وے آف کمیونیکیشن اور زیادہ بڑھ گئی، جس میں ہم نے آئی ٹی کا بھی ایک کمپوننٹ زیادہ اس کے اندر شامل رکھا. ہم نے اپنا لٹریچر بھی ڈیولپ کیا، ان کو پہنچایا بھی، اور ان سے اس کو اسیسمنٹ بھی اس کو کیا تھرو اسائنمنٹس بھی، تھرو ورک شاپس بھی اور تھرو فائنل ایگزامس بھی. نہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غیر روایتی انداز کو اپناتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی جو استعداد کار ہے اس کو بڑھایا گیا، اس کو بڑھایا گیا اور تاکہ وہ اپنے ٹائم کو اور اپنے پیس کو یوز کرتے ہوئے پڑھ سکیں. صحیح. تو یہ جو اور تیسری جو سب سے بڑی خدمت جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہے، جیسے میرے کولیگ نقی صاحب نے بتایا کہ بھی ہماری اس وقت انرولمنٹ تقریباً 1.5 ملین ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو اگر آپ ٹوٹل اس کا دیکھیں تو یہ 5 یونیورسٹیوں کی ایک ہی یونیورسٹی آپ کو ایک تعلیم دے رہی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے ڈور سٹیپس کے اوپر جا کے جہاں پہ فیمیل ایجوکیشن کی جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں جا کر یہ آپ کو تعلیم دے رہی ہے. اور تیسرا جو ایلیمنٹ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایریاز جیسے جیل انمیٹس ہو گئے، آپ کے جنڈر جو آپ کے اسپیشل ایجوکیشن کے ہیں نیڈس ہیں ان کے اندر جا کے ایجوکیشن دینا، ٹرانسجنڈرز کے اندر ایجوکیشن دینا، جو کہ کسی اور یونیورسٹی کا ایک یعنی کہ آبجیکٹیو نہیں تھا. اس یونیورسٹی نے ان کو بھی مین سٹریم میں لے کے آنے کا ایک ذریعہ دیا. یعنی کہ جیل انمیٹس میں اگر آپ ایجوکیشن دیتے ہیں تو آپ شاید سوشولوجیکلی ایک امپروومنٹ لے کے آتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے. آپ جیل جو آپ کے ٹرانسجنڈرز ہیں جن کو آپ نے بالکل ہی ایک سائڈ لائن کیا ہوا تھا اور ہسٹوریکل دیکھے وہ ایک سوسائٹی کا بہت حصہ رہے، ان کو آپ مین سٹریم میں لے کے آئے. اور تیسرا آپ نے جو ریلیجس جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بہت بڑی خدمت ہے. اس میں ہم مزید بات بھی کرنا چاہیں گے. ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی بڑا اہم ایلیمنٹ، کیونکہ ہم مدارس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ مذہبی تعلیم سے تو وابستہ ہوتے ہیں لیکن جو اسکول کالج کی تعلیم ہے اس سفر کو یا تو اس کا آغاز ہی نہیں کر پاتے یا اس سے کہیں وہ متعلق نہیں رہتے. بالکل. اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور خاص طور پہ جو سوشل سائنسز کا علم ہے یہ ان کے لیے کتنا ناگزیر تھا؟ آپ کی یونیورسٹی نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا؟ یہ بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے جو ہماری ملک کے لیے ایک بہت ضروری تھا، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر سکتی ہے اور اس کا آؤٹ ریچ جو ہے پورے پاکستان میں موجود ہے. تو اس کے تئیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے طالب علم جو کہ مدارس سے فارغ التحصیل ہیں مگر وہ کسی شارٹیج کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہماری مین سٹریم میں نہیں آ سکتے، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کو انگلش، اردو، مطالعہ پاکستان اور جو کمپلسری سبجیکٹس میتھمیٹکس اور وہ ان کو انکلکیٹ کرنے کے بعد ہم پھر ان کو مین سٹریم میں لے کے آ سکتی ہے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس تائیں بہت
کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارجنلائز تو نہیں کہیں گے ہم کہ ایک سائٹ کے اوپر رکھ دیا گیا، مگر یہ کہ ہم ان کو ماڈرن نالج نہیں دے سکے، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اور لیٹسٹ نالج ان کو امپارٹ کر سکتی ہے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک میں سمجھتا ہوں تھوڑا امتیاز ہے جو کہ وہ شاید اور کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہوگا۔ بات کو جلال حسن نقوی صاحب، ہم نارملی یہ سنتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو داخلہ تو آپ کا ہو ہی جائے گا، کوئی میرٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ، کوئی ایسا کوئی لیول کے جس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایلیجیبلٹی کا دخل ہوتا ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس دو قسم کے پروگرام آفر ہو رہے ہیں، کچھ پروگرام پیورلی میرٹ بیسڈ ہیں اور ایک کو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اوپن میرٹ، لیکن وہ اوپن میرٹ بھی اس طرح ہے کہ اس کی کم از کم ایک لیول اس کا مقرر کیا ہوا ہوتا ہے ضرور کہ لیٹس سے اس وقت بی ایس پروگرامز لانچ کیے گئے ہیں، ان کے لیے انٹرمیڈیٹ پاس ہو اور کم از کم سیکنڈ ڈویژن ہو، اس سے نیچے جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ اور جو میرٹ بیسڈ پروگرامز ہیں اس میں ہمارے سائنس کے سبجیکٹس ہیں، بی ایس پروگرامز ہیں، ماسٹر تو خیر کلوز ہو گیا جیسی پالیسی کے مطابق، ایم فل پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، اس میں باقاعدہ میرٹ بنتا ہے، جو بھی اپلیکینٹس ہیں ان میں جو ٹاپ پہ آتے ہیں صرف وہی سلیکٹ ہوتے ہیں، تو میرٹ کے بغیر ان کو داخلہ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جو اوپن میرٹ بھی ہے وہ بھی ایک مخصوص کرائٹیریا فلفل کریں گے تب ان کو داخلہ ملے گا۔ اچھا، کچھ فرق محسوس کرتے ہیں اب یہاں پہ اسلام آباد یا وہ جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان میں اور جو دور دراز علاقے ہیں، اسٹوڈنٹس کو جو سہولیات پہنچائی جاتی ہیں، کیا یکساں نظام ہے؟ نہیں، ہمارے نظام میں تو، ہمارے سسٹم میں تو یہ خوبصورتی ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا کسی دور دراز کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک ہی سسٹم اویلیبل ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے دوست باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم آئی ٹی کو اس وقت زیادہ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس تک پہنچنے کے لیے، تو اس کے ذریعے جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنے کسی گیجٹ کے اوپر وہی چیز دیکھ رہا ہے، وہی چیز حاصل کر رہا ہے جو شہر میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جو مواقع ہیں وہ یکساں میسر ہیں سب کے لیے۔ جو دیار غیر میں جا بسے ہیں بیرونی ممالک میں، ان کے لیے بھی ہے اور بلکہ اس بار تو ہم جو اس وقت داخلے ہمارے ہو رہے ہیں خزاں 2021 کے، اس میں ہم نے بہت سارے پروگرامز لانچ کر دیے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی، اور پہلے ایک مخصوص تھا کہ صرف گلف کنٹریز میں ہے، لیکن اس بار ہم آل اوور دا ورلڈ ماشاءاللہ کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ایک کمپلیٹلی آن لائن سسٹم دے دیا، اس نے داخلہ بھی آن لائن دینا ہے، اسائنمنٹس بھی آن لائن سبمٹ کرنی ہے، اور ایون ایگزامز بھی اس کے آن لائن ہو جائیں گے، تو اس لیے اب کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ غیر ملکی ہے، ان سب کے لیے ہمارے بی ایس پروگرامز، بی ایڈ پروگرامز اب لانچ ہو رہے ہیں 1 ستمبر سے۔ اس کے علاوہ ابھی جو میٹرک ایف اے پروگرام اس وقت داخلے جاری ہیں، یہ بھی ہمارے تمام پاکستانیز کے لیے آل اوور دا ورلڈ آفر کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیسز کے حوالے سے جیسے کہ آپ سے پہلے کچھ شخصیات سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ باقی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سے آپ اگر کمپیئر کریں یا تقابل کریں تو کم ہیں، لیکن کیا جو بہت ہی ذہین قابل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو غربا ہیں ان کے لیے کوئی وظائف کا، کوئی اسکالرشپ کا بھی اہتمام یہاں پہ کیا جائے؟ دونوں کے لیے، جو غربا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک فائنینشیل اسسٹنس کا پیکیج موجود ہے، وہ اپنے پروف دیتے ہیں، جو بھی پروسیس ہے اس سے گزرتے ہیں تو ان کو فائنینشیل اسسٹنس ملتی ہے۔ اور جو ذہین طلبہ ہیں جو اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کا ایک خاص پرسنٹیج ہے، اس تک وہ مارکس لیتے ہیں کسی سیمسٹر میں، تو اس کو سیمسٹر کی فی ان کو ریفنڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آسانی ہے ان کے لیے کہ وہ محنت کریں، وہ خاص لیول تک وہ اپنا پرسنٹیج حاصل کریں اور اپنی فی ریفنڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جاننا چاہیں گے خاص طور پہ آپ ہی کے سوشل سائنسز کے حوالے سے کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے ڈگری حاصل کرتے ہیں، جابس کے حوالے سے کیا تناسب ہے؟ نوکری یا ملازمت تلاش کرنے میں کوئی دقت پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ پہلے تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنی اس ملازمت میں رہتے ہوئے اور اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ ہم نے ایک سروے بھی کیا تھا، کیونکہ کامن ویلتھ آف لرننگ کے ممبر بھی ہیں ہم، تو ان کے تھرو ہم نے یہ کیا، اور اس میں بہت اچھی رپورٹ آئی پورے پاکستان میں۔ ہم نے کہا اور انہوں نے کہ بھی جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اکنامکلی 35% اپنی زیادہ اکنامک گروتھ کی ہے ہمارے کورسز رہتے ہوئے، اور ان میں سے 85 ایسے ہیں جنہوں نے اپنی
یہ تعلیم کے بعد پروموشنل گروتھ کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ کامن ویلتھ آف لرننگ وینکوور نے یہ ساری کی، تو بہت ریلائبل سورسز کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو بھی یہاں سے جاتے ہیں وہ اکنامکلی بھی گرو کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی گرو کرتے ہیں. تو زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90 to 95% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی امپلائڈ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہی ہمارے اسٹوڈنٹس جب کسی اور فارمل یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بہت اچھے پی ایچ ڈی بھی گریجویٹس نکلتے ہیں، اور باہر بھی اگر چائنا میں بھی گئے ہیں، انگلینڈ میں بھی گئے ہیں، یا کسی اور ویسٹرن ملک میں بھی گئے ہیں، اور مجھے جانے کا اور ان سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا، وہ بہت اچھی اچھی پوزیشنز میں بھی. ماشاء اللہ. یوم آزادی کی مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ اب بھی، یعنی آزاد ہونے کے بعد بھی، اگر خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس سوشلی اگر کچھ مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں تو ان سے آزادی کا کیا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ آزادی جو ہمیں ملی وہ ایک مقصدیت کے اوپر ملی تھی. ہمیں صرف اس کو سٹک کر کے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے اوپر چلتے ہوئے، اسلامی روایات کو قائم رکھتے ہوئے چلتے رہیں تو ہمیں کوئی مشکلات نہیں آ سکتی. شاید ہم اگر اپنے مقاصد سے تھوڑا سا ہٹ جائیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اگر ہم انہی مقصدیت کے اوپر اور ان کی لائنوں کے اوپر چلتے رہیں تو شاید ہم اپنی ڈیسٹینیشن حاصل کر لیں. ضیاء الحسن نقوی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، فرداً آپ کا واسطہ اور آپ کا ایک تعلق رہتا ہے اسٹوڈنٹ سے. ہم چاہیں گے کہ آج اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کوئی ایسی آپ کو کوئی کمی، کوئی کجی محسوس ہوتی ہو جسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور کہیے گا. بس ہمارے جو اسٹوڈنٹس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جب بھی وہ موسٹلی کیونکہ فارمل سسٹم سے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے سسٹم میں جب آتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو مشکلات پیش آتی ہیں شروع میں اس کو سمجھنے میں، تو اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، سمجھیں اور پھر اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھیں. انشاءاللہ ان کو مشکلات پیش نہیں آئیں گی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں جناب ضیاء الحسن نقوی صاحب، ڈائریکٹر ایڈمیشنز ہیں، جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے. ہم ان دوستوں کی اور اپنے کرم فرماؤں کے شکر گزار ہیں. اور دوست اس لیے کہا کہ معلم اور مدرس سے بڑا دوست کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ یقیناً ہمارے لیے قابل صد احترام ہے. بس اس شعر پہ کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.